अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दस्तक में मैं हूं आपका होस्ट मंसूर खान। नाज़रीन, इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है, बिलखुसूस अगर आलमी सूरत हाल की बात की जाए तो एक इंतहाई कशीदा माहौल जो है वो गुज़िश्ता एक हफ़्ते से हम देख रहे हैं, और उसमें मुसलसल जो है वो मुख्तलिफ़ नौइयत की पेचीदगियाँ भी जो है वो हमारे सामने आ रही हैं। बल्कि दुनिया का जो रवैया उसके बाद तब्दील हुआ है, बड़ी हद तक जो है वो उसको कहा जा सकता है कि कोई खौफ की एक फ़िज़ा जो है वो डेवलप होती हुई बड़ी वाज़ेह तौर पे दिख रही है। अमेरिका की तरफ से किया जाने वाला हमला जिसमें कासिम सुलेमानी को शहीद किया गया, वो एक ऐसा पहलू है कि जिसको अगर क्रिटिसिज्म उस तरफ नहीं भी किया जा रहा अमेरिका की तरफ से जो ज़्यादती की गई है, लेकिन उसके बावजूद एक ऐसा अमल ज़रूर है कि पूरी दुनिया किसी हद तक अमेरिका को आइसोलेशन में जो है वो धकेलती हुई नज़र आ रही है इस हमले के बाद। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिस किस्म की पाबंदियों की, सैंक्शंस की बात जो है वो अमेरिका की जानिब से की जा रही है, या मज़ीद हमलों की जो धमकियाँ दी जा रही हैं, वो तमाम हालात ऐसे हैं कि जिसकी बुनियाद पे यकीनन ईरान जैसा मुल्क, एक मुख्तसर मुल्क है, एक मुख्तसर रियासत है, एक मुख्तसर रिसोर्सेज से जो है वो जो लेस है ये रियासत, और जिसकी जो अगर आप उसकी कुल आबादी की बात कर लें तो 8 करोड़ आबादी का मुल्क है। जो दिफाई बजट है वो 14 अरब से ज़्यादा का नहीं है, जबकि इसके कंपैरिजन में हम देखते हैं तो अमेरिका का जो दिफाई बजट है वो 1600 अरब का बजट है। इसी तरीके से अगर फ़ौज की बात कर ली जाए तो ईरान की जो फ़ौज है वो भी इंतहाई मुख्तसर सी 4-5 लाख नफूस पर जो है वो मुश्तमिल फ़ौज है। इसके साथ साथ जो एक बड़ा अहम मसला है जो आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे, वो हुआ आज कोयटा में होने वाला जो धमाका है जिसमें 14 नमाजी जो है वो शहीद हुए हैं। इन्हीं तमाम मौज़ूआत पे हमारे साथ गुफ्तगू के लिए आज स्टूडियो में मौजूद हैं फैसल रज़ा अब्दी। किसी तारुफ के यकीनन मोहताज नहीं हैं और बड़ी गहरी गिरफ्त रखते हैं, ख़ासतौर पे मशरिक़ वस्ता के हवाले से अगर बात कर ली जाए, और उसके साथ साथ जो इस वक्त दरपेश मसाइल हैं मुस्लिम उम्मा को, इसी पे हम बात करेंगे। फैसल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फैसल, कैसे देखते हैं इस वक्त जो मौजूदा, सबसे पहले तो अमेरिका का जो मोहतात रवैया है, एक डिफेंसिव रवैया कि मतलब एक जनरल को हलाक करने के बाद, उसका कत्ल करने के बाद मुसलसल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, और उसके साथ साथ हम देखते हैं कि मुख्तलिफ तौजीहात भी पेश की जाती हैं, फिर मज़ाकरात की भी जो है वो गैर मशरूत जो है वो पेशकश कर दी गई है। जी, सबसे पहले तो ताज़ियत जनरल सलमानी और जनरल अबू महदी की आलम इस्लाम से, ताज़ियत कोयटा में होने वाले धमाके में जो मुहिब वतन पाकिस्तानी शहीद हुए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये जो मशरिक़ वस्ता की सारी सूरत हाल है, ये मेरा सब्जेक्ट रहा है पिछले 15 साल से। तो अगर 15 साल से मैं इस सब्जेक्ट पे हूँ तो ये कहना इंतहाई गलत होगा कि ईरान और अमेरिका का जो ये तनाज़ा है ये कोई जनरल सलमानी की शहादत के बाद शुरू हुआ। बेसिकली ये तो जंग चल रही है ईरान की अमेरिका से 1980 से, और 1980 में 70 के करीब ममालिक जो हैं वो सद्दाम की पुष्ट पे खड़े होकर ईरान से मुसलसल 9-10 साल उन्होंने जंग लड़ी। 80 में ही ईरान पे सैंक्शंस का बिल्कुल उस तरह आगाज़ हुआ जिस तरह कुछ साल पहले पाकिस्तान पे सैंक्शंस का आगाज़ हुआ है। तो ख़ित्ते के अंदर 2 ममालिक जो हैं वो ख़तरे में हैं, एक ईरान और दूसरा पाकिस्तान। तो ये कहना आधा सच होगा कि सिर्फ़ ईरान से मसला है, ये पूरा सच होगा कि ईरान के साथ साथ पाकिस्तान भी इस ख़ित्ते के अंदर क़ुव्वतों का निशाना है। कहीं पे अमेरिका डायरेक्ट है, कहीं दाइश के साथ है, ISIS के साथ है, और कहीं पर इंडिया के साथ है। तो बहरहाल ये दोनों मुल्क हैं, और दोनों के मुल्कों के अंदर जो है एक वर्ल्ड मैप को अगर आप देखें तो बलूचिस्तान, जिसको आज़ाद बलूचिस्तान के तौर पे सामने लाया गया आलमी क़ुव्वतों की जानिब से, अगर पाकिस्तान में बलूचिस्तान है तो ईरान के अंदर भी पाकिस्तान से 2 गुना ज़्यादा रकबे पर मुहित एक बलूचिस्तान है। तो ये आलमी साजिश है जिसमें चाबहार और गवादर को दोनों को निशाना बनाना है, और इस प्रोजेक्ट को ख़त्म करने के लिए लाजिम है कि आज़ाद बलूचिस्तान की सूरत के अंदर जो एक नया मुल्क है वो सामने लाया जाए, जिसके बाद वो तमाम एग्रीमेंट्स जो गवादर मेगा ऑयल सिटी पे कायम हैं वो अस खुद टूट जाएंगे, और किसी भी सूरत जो है पाकिस्तान जो है वो एम्पावर नहीं होगा, और उसके साथ साथ ईरान का भी सबसे बड़ा नुकसान होगा कि चाबहार उसके हाथ से निकल जाएगी। असल आपके ख्याल में इस वक्त जो अभी जो मौजूदा कशीदगी है ये किस हद तक जो है वो असरअंदाज होगी, ख़ासतौर पर मिडल ईस्ट के हवाले से, और जो दावा किया जा रहा है बिलखुसूस ईरान की जानिब से बिल्कुल एक स्पेसिफिक जो है वो दायरा
تنگ کرنے کی بات کر دی گئی ہے مغربی ایشیا میں امریکی افواج کے لیے، اور وہ جس حد تک تسلط ہے یقیناً جو ہے وہ دہائیوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکی تسلط جو ہے اس مخصوص خطے میں موجود ہے، اور ایسے بہت سارے ممالک ہیں جو آج بھی جو ہے وہ امریکی پیج پہ ہمیں نظر آتے ہیں. تو کس طریقے سے اب یہ ممکن ہو سکے گا؟ یہ جو سورش ہے یہ کہاں تک جائے گی؟ دیکھیں، میں نے آپ کو ایک بات کلیئر بتاؤں کہ اگر آپ غور سے دیکھیں تو امریکہ 2 جگہ پر داخل ہوتا ہے اچانک. آج سے 10-11 سال قبل ایک عرب اسپرنگ شروع ہوا تھا، یاد ہوگا آپ کو، بادشاہت کے خلاف تھا، اور وہ سائیکلون کی طرح گھومتا 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 آخر میں وہ بشار الاسد پہ آ کے رک گیا. تو بیسیکلی بشار الاسد پہ آ کے نہیں رک گیا، بلکہ اگر غور سے دیکھا جائے تو امریکہ نے اس جگہ اپنے اڈے بنائے جہاں پر اس کی تیل کی تنصیبات تھیں. اور شارٹ میموری جو رکھتے ہیں لوگ، ان کو میں یہ یاد دلاتا چلوں کہ امریکہ نے شام کے تیل کی وسیع پیمانے پہ اسمگلنگ شروع کر دی بلیک کے اندر، وہاں سے قبضہ کرنے کے بعد. اسی طرح عراق میں جو امریکہ بیٹھا ہے 10 سال سے، وہ کوئی داعش سے لڑنے کے لیے نہیں بیٹھا بھائی. یہ چیز آپ اپنے ذہن میں ذہن نشین کر لیں کہ داعش، ISIS اور امریکہ ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں. داعش از میڈ بائی امریکہ، ایوری بڈی نوز ان دا ورلڈ. اور خود وائٹ ہاؤس اور پینٹاگون کے مختلف بیانات اس ضمن کے اندر آن ریکارڈ ہے، جو آگے آنے والی بحث میں آپ کے سامنے لاؤں گا، جس کے اندر انہوں نے باقاعدہ داعش کو اسلحے سے نوازا ہے اوپر سے گرا گرا کے، اور بعد میں بولا ہے جی یہ ٹنوں ہزاروں ٹن اسلحہ جو ہے یہ غلطی سے وہ داعش کے پاس گر گیا جا کے، حالانکہ وہ اپنی فوج کو بھیج رہے تھے جبکہ ان کے پاس ایئرپورٹ موجود تھے. تو عراق میں جو وہ 10 سال سے بیٹھا ہے، وہ عراق میں داعش سے لڑنے نہیں بیٹھا، عراق کے پیٹرول پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہے. عراق دنیا میں 4تھا بڑا آئل ریزرو رکھنے والا ملک ہے، اور وہاں سے وہ اس پیٹرول کو بھیج رہا تھا. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ اس سے دوسرا نقصان کیا ہوا جو جنرل سلمانی کے شام اور عراق میں اترنے کا سبب بنا؟ قطعاً نہیں کہ وہ اسد حکومت کی سپورٹ کے لیے آئے تھے، یہ سفید جھوٹ ہے جو بولا جاتا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ جب داعش وہاں پہ اتری ہے تو اس کا نشانہ بشار الاسد سے زیادہ آل رسول کے مزارات تھے. حضرت حجر بن عدی کی لاش کو 1400 سال بعد قبر کھود کے نکالا گیا اور گاڑیوں کے پیچھے باندھ کے شام کی شاہراہوں پہ گھمایا گیا. حضرت عمار یاسر، حضرت اویس قرنی، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ، اور انبیاء اکرام حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت سلمان علیہ السلام کے مزارات کو دھماکوں سے اڑایا گیا. آل رسول کے مزارات، بی بی سکینہ کے مزار کو شہید کیا گیا. بی بی زینب کے مزار پہ 100 سے زیادہ راکٹ حملے کیے گئے، اور متواتر ایک وقت ایسا تھا کہ صرف 10 کلومیٹر کے فاصلے پہ داعش پہنچ چکی تھی، اور وہ یہ دعویٰ کر رہی تھی کہ کل شام تک ہم اس مزار کو منہدم کر دیں گے. تو اس وقت قاسم سلیمانی جو ہیں وہ اپنی پوری افواج کے ساتھ وہاں اترے اور انہوں نے ان مزارات کو سیو کیا. حضرت حجر بن عدی کی لاش کو دوبارہ تدفین کی پورے اعزاز کے ساتھ، تمام مزارات انہوں نے بنائے. اسی طرح جب کربلا کے اوپر حملے شروع ہوئے، کاظمین کو شہید کیا گیا، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے مزار کو، امام علی نقی علیہ السلام کے مزار کو، امام حسن عسکری علیہ السلام کے مزار کو دھماکوں سے شہید کر دیا. جو لوگ سامرا اور کاظمین جاتے ہیں وہاں پہ نقشے دیکھتے ہیں جو وہاں پہ گھروں کی حالت ہے، یعنی راکٹ لانچروں سے حملے اور باقاعدہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کا قتل عام. تو وہاں پر بھی قاسم سلمانی صاحب اترے اور انہوں نے عراق کے نوجوانوں کے ساتھ آیت اللہ سستانی کے حکم پر وہاں پہ ان کا قلعہ کما کیا اور اتنا محفوظ کر دیا کہ اب 4 سے 5 کروڑ لوگ اگر کربلا جا رہے ہیں تو وہ یہ تو دیکھتے ہیں کہ ہم آزادی سے واک کر رہے ہیں، لیکن اس آزادی سے واک کرانے کے اندر جو قیمت انہوں نے ادا کی ہے اس میں قاسم سلمانی صاحب کا ایک بڑا کردار ہے، اور وہ اسلامی ہیرو کے طور پہ ہمیشہ یاد رکھیں. فیصل، یہ جو تو میں جو کمپلیٹ کر دوں تو یہ جتنے آل رسول کے مزارات پہ حملے ہیں، اگر داعش تھی تو در حقیقت امریکہ تھا. ہاں، یہ بات آپ کو ماننی چاہیے کہ امریکہ نے اتنی ہمت کی کہ آل رسول کے، دیکھیں نا، نماز میں جب تک آپ محمد و آل محمد پہ درود نہ بھیجیں آپ کی نماز ہی نہیں قبول ہوگی. تو حرمت، عقیدت، حفاظت یہ سب پہ اتنی ہی واجب ہے جتنی روضہ رسول کی واجب ہے، اسی طرح آل رسول کی بھی واجب ہے. ہاں، یہ ضرور ہے کہ کل مسلمانوں میں غیرت صرف انہی چند جرنیلوں میں تھی. یہ اترے، یہ نوجوان اترے اور انہوں نے اس کا تحفظ اور دفاع کیا. باقی لوگ سوتے رہے. یہ جو حملہ تھا، یہ جو شہادت ہے، یہ جو قتل ہے، آپ کے خیال میں یہ امریکہ جیسی ریاست جو ہے وہ اس قسم کی مس کیلکولیشن کر سکتی ہے کہ اس کا ریئیکشن کیا ہوگا، جس بنیاد پہ یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اب امریکہ کے لیے مستقبل میں مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں؟ بھجن ترتیب سے آئیں گے، اور ترتیب صرف اتنی سی ہے کہ یہ کوئی پہلا حملہ نہیں ہے نا، یہ متواتر حملے رہے ہیں جس کو پروکسیز کا نام دیا جاتا ہے. تو پروکسیز ایک فرد نہیں لڑ رہا ہوتا، ایک فرد کے سامنے دوسرا لڑ رہا ہوتا ہے. ہمارے ہاں تھوڑا سا مسئلہ یہ ہے کہ ایک آنکھ کھولی جاتی ہے، ایک آنکھ دجال کی طرح بند کر دی جاتی ہے.
تو وہ دوسری آنکھ جو ہے نا وہ میں کھولنے بیٹھا ہوں. بات یہ ہے کہ پروکسیز پاکستان پہ بھی رہی ہیں, کبھی ٹی ٹی پی کی صورت میں رہی ہیں, لشکر جنگوی کی صورت میں رہی ہیں, جندولہ کی صورت میں, ایون پاکستان اور ایران میں متواتر رہی ہیں. تو میں آپ کو جو بتانا چاہ رہا ہوں نا وہ بیسک یہی ہے کہ یہ جو حملہ ہے یہ ایک ٹریلر تھا, یہ ایک دوسرے کی طاقت کو ناپنے کا ایک ٹریلر تھا. اور ٹریلر کے لیے دیکھیں میری بات سنیں, قاسم سلمانی صاحب کو شہید کیا جا سکتا تھا داعش کے ذریعے. اچھا داعش کے ذریعے شہید کیا جا سکتا تھا, یہ تو ایک الگ چیپٹر ہے, لیکن شہید کرنے کے بعد بوبانگ دوحل پینٹاگون نے یہ بیان جاری کیا کہ ہم نے صدر ٹرمپ کے کہنے پہ یہ حملہ کیا, اور صدر ٹرمپ نے ٹویٹر پہ خود بیان جاری کیا کہ یہ میں نے حملہ کرایا. یہ میرا سوال یہ ہے کہ اس کے پیچھے کیا مقاصد ہے؟ بیسیکلی یہ قتل ہے. اس کو دیکھیں امریکہ جیسی ریاست سے ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اس قسم کا قتل, جس کا اس قسم کا ریئیکشن جو ہے وہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے اور امریکہ کے لیے مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں, تو امریکہ جیسی ریاست اس قسم کا جو ہے مطلب مس کیلکولیشن تو نہیں ہو سکتی, اس کے بھی کوئی نہ کوئی مقاصد ہے, میں وہ جاننا چاہ رہا ہوں. آپ نے پولیو ڈراپ پیے؟ میرے خیال میں تبھی یہ حال ہے آپ کا. بھجن 1945 سے عالمی دہشت گردی کری امریکہ رہا ہے. ہیروشیما ناگاساکی پہ 5 لاکھ لوگوں کو مار کے عالمی دہشت گردی کا آغاز ہی امریکہ نے کیا ہے. سب سے بڑی تاریخ. میں آپ ہی کے موقف کو لے رہا ہوں, تو پھر اب جو اس کا آبجیکٹو ہے وہ کیا ہے؟ میں گزارش سن لیجیے, صرف ہیروشیما ناگاساکی پہ نہیں, دنیا کے 80 ملکوں کے اندر اپنی بدماشی کو قائم کرنے کے لیے, ان کے ریزروز پہ قبضہ کرنے کے لیے امریکہ ہر وہاں جگہ اترا جہاں پر یہ تمام معدنیات موجود ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا. اور امریکہ کا کیا لینا دینا کسی چیز سے, وہ ان کو لوٹتا ہے اور لوٹ کے چلا جاتا ہے. بیسیکلی میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر جو ایکچوئل چیز تھی نا وہ یہ تھی کہ بہت پریشر بڑھ رہا تھا امریکہ پہ, عراق کو چھوڑنے کا پریشر انکریز ہو رہا تھا, کیونکہ عراقی اپنے اس ریزرو کو جو آئل ہے اس کو اپنے لیے اپنانا چاہتے تھے, کیونکہ وہ واقعی ان کی ملکیت ہے جس پہ امریکہ قابض تھا. یہ جو جب انہوں نے دیکھا کہ وہ ریزسٹنس بڑھتی جا رہی ہے تو انہوں نے قاسم سلمانی کو ہٹ کیا, کیونکہ قاسم سلمانی جو ہیں وہ وہاں پہ عراقی گورنمنٹ کے ساتھ استحکام کے لیے کام کر رہے تھے, اور وہ اس مطالبے کے سب سے بڑے داعی تھے کہ یہ تمام ریزروز کو امریکہ کو واپس کیا جائے, امریکہ واپس کرے عراق کو. اچھا اس قتل کی 2 وجوہات ہیں, ایک وہ وجہ ہے جو آپ کے یہاں چل رہی ہے اور ایک وہ وجہ ہے جو بالکل پوشیدہ ہے. میں آپ سے وہ آگاہ کر دیتا ہوں. اچھا قدرت کی طرف سے امریکہ بھی 40 سال سے اس انتظار میں تھا, ایران بھی اس 40 سال سے انتظار میں تھا کہ امریکہ ڈائریکٹ آئے. اب تک امریکہ آتا تھا, کبھی سعودی عرب کے پیچھے سے آتا تھا, کبھی شام کے پیچھے سے آتا تھا, کبھی اردن کے پیچھے سے آتا تھا, کبھی مصر کے پیچھے سے آتا تھا. یہ جو مایا ناز یہودی ہیں, یہ ان کا ذہن کا فارمولہ تھا کہ مسلمان کے پیچھے آؤ اور مسلمان سے آؤ تاکہ یہ مسلمان آپس میں ٹکرائیں, اور یہ شیعہ سنی وار رہنی چاہیے جس میں ہماری اقتصادی ترقی ہے, جس میں ہماری لوٹ ہے, جس میں ہمارا تیل کے ذخیرے لوٹنا ہے, اور یہ مسلمان آپس میں دست و گریبان ہیں جس سے ہماری انڈسٹری چلے, جس کے تمام جو اسلحہ ساز فیکٹریاں ہیں وہ ان مسلمان دڑا دڑ خریدیں گے. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ $890 ارب کا پچھلے 4 سال میں امریکہ نے عرب ریاستوں کو اسلحہ بیچا, اور دکھا کے کیا بیچا کہ تمہارا مسئلہ ایران ہے, تمہارا مسئلہ ایران ہے. میں اپنی ریسرچ پہ یہ واضح طور پہ کہہ چکا تھا 2013 جولائی میں کہ ایران اور سعودیہ کی کبھی وار نہیں ہوگی, ایون کہ ایران کی کسی اسلامی اسٹیٹ سے کوئی وار نہیں ہوگی, ہو ہی نہیں سکتی, ہے ہی نہیں ان کی کتابوں کے اندر. دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ یہ پہلا موقع قدرت نے ایسا دیا جو کہ جب امریکہ میں پریزیڈنشل الیکشن ہو رہے تھے اس سے 1 سال پہلے جب میں وہاں دورے پہ تھا تو مجھ سے پاکستانیوں نے, امریکی صحافیوں نے پوچھا تھا کہ آپ کس کو امریکن صدر کے طور پہ دیکھتے ہیں, مس کلنٹن کو یا ڈونلڈ ٹرمپ کو؟ تو میں نے ان سے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو. تو انہوں نے بولا اس کی تو مقبولیت 10% ہے, وہ تو صدر بن ہی نہیں سکتا. میں نے بولا اگر دنیا میں جنگ کی طرف جانا ہے تو اس جیسے نفسیاتی مریض کی ضرورت ہے. یہ نفسیاتی مریض ہی لڑا کرتے ہیں جنگ, عقل مند انسان جنگ نہیں لڑا کرتے. وہی ہوا, وہ آ گیا. تو بات یہ ہے کہ آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ اس میں ایران کا ایک مطلب بہت ہی اس کا ایک کمال اللہ تعالیٰ نے اس کو موقع دیا کہ امریکہ ڈائریکٹ ہو گیا. اسی موقع پہ جو ہے وہ فیصل ایک مختصر سے بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں, اور یہ موقع کیا ہے اس پہ جو ہے وہ فیصل سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ کس حد تک جو ہے وہ ایران جس قسم کے دعوے کیے جا رہے ہیں اس میں کامیاب ہو سکتا ہے. ایک مختصر سے بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.
ویلکم بیک ناظرین. ہم ذکر کر رہے تھے اس وقت ایران امریکہ کشیدگی کے حوالے سے, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں فیصل رضا عابدی, سابق سینیٹر ہیں اور ایک انتہائی اہم گرپ رکھتے ہیں ان تمام موضوعات پہ. اور فیصل کا کہنا ہے کہ ایران اس موقع کی تلاش میں جو ہے گزشتہ 4 دہائیوں سے تھا اور امریکہ نے یہ موقع آج ایران کو فراہم کر دیا ہے. فیصل, کیا تبدیلی آپ آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے یہ موقع جو ہے, جس قسم کی بات کی جا رہی ہے, تھرڈ ورلڈ وار کی بات کی جا رہی ہے, مشرق وسطیٰ سے بلکہ عالم اسلام سے جو امریکہ کی گرفت تھی اس کو ختم کرنے کی بات کی جا رہی ہے, ایران جیسا مختصر ملک, جیسے میں بار بار کہہ رہا ہوں, یہ کس حد تک جو ہے وہ امریکہ کو نقصان پہنچا سکتا ہے, اور یہ موقع کیا مفادات جو ہے وہ ایران کو دے سکتا ہے؟ خوف کے دھارے کو توڑنے کے لیے یہ فیتہ کاٹ دیا ایران نے. میں آپ کو بتا رہا ہوں 80 سے زیادہ ممالک کے اندر امریکہ نے دہشت گردی کی ہے. وہ تمام لوگ امریکہ سے شدید نفرت کرتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ کے خلاف, ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں, امریکہ کی گرپ سے باہر نکلیں. ایران نے یہ فیتہ کاٹ دیا بھائی, ان کو موقع فراہم کر دیا. اب امریکہ کا سورج جو 12 بجے پہنچ چکا تھا, 12:01 پہ غروب کی طرف چلا گیا. دنیا میں قانون قدرت ہے, بال پوری طاقت سے اوپر جاتی ہے. جب سینٹر آف گریوٹی پہ وہ اس کی طاقت ختم ہوتی ہے تو سینٹر آف گریوٹی اس کو واپس کھینچتی ہے. زوال جب ہوتا ہے تو بال بیچ میں سے دوبارہ نہیں اٹھا کرتی, پھر وہ زمین پہ امپیکٹ کرتی ہے, پھر شاید اٹھے جتنی اس کی طاقت ہو. تو امریکہ کا جو یہ امپیکٹ ہے یہ زمین بوس ہوگا, اور ہونا اس نے, اور اس کا آغاز ہو گیا ہے. اور عراق سے ہر صورت امریکہ نکلے گا. جب عراق سے نکلے گا, مشرق وسطیٰ سے نکلے گا. جب مشرق وسطیٰ سے نکلے گا تو ایشیا بھی اس کو باہر نکالے گا, تمام ممالک مل کے. جب ایشیا نکالے گا تو یورپ پیچھے ہٹ جائے گا, اور امریکہ واپس پیسیفک اور اٹلانٹک اوشن کے بیچ کے اندر رہ جائے گا, جو اس کی حدود ہے, اور رہنا بھی وہیں چاہیے. کوئی پولیس مین تو تھوڑی ہے پوری دنیا کا. امپورٹنٹ بات آپ نے کری وہ اس حوالے سے کہ جو ایران جو ہے وہ جو ایک بہرحال امریکی یا استعمار کی سازش کہہ لیں کہ ایک تھا کہ مسلمان جو ہے وہ آپس میں دست و گریبان ہیں, اور وہ سازش بڑی حد تک جو ہے وہ گزشتہ 4 دہائیوں میں کامیاب بھی. اب آپ کہہ رہے ہیں وہ نہیں ہو سکتا, وہ کس بنیاد پہ کہہ سکتے ہیں؟ وہ اس طرح نہیں ہو سکتی. کیا نہیں ہو سکتا؟ کہ ایران جو ہے وہ کبھی بھی کسی مسلم ممالک سے جو ہے وہ اس کا تصادم نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ 70 سے زیادہ موقع تھے ایران کے پاس سعودی عرب سے ڈائریکٹ جنگ میں جانے کے, اور خاص طور پہ اس وقت موقع بڑا شدید تھا جب آیت اللہ نمر کو کی گردن قلم کی گئی اور قطیف کے اوپر آپریشن شروع کیا گیا, لیکن ایران اس کانفلکٹ کے اندر نہیں آیا. سعودی عرب کے اندر اب تک کوئی بھی ایسا دھماکہ, یہ مان لیں کہ ایران نہیں آئے گا, لیکن سعودیہ کو کیسے روکیں گے, یا جو دیگر وہ بھی نہیں آئیں گے. صرف اس وقت تک ایران کا ایک جو انیشیٹو آ گیا ہے وہ یہ ہے کہ جب تک اس سرزمین سے امریکی اڈے استعمال نہ ہوں ہم اس اڈوں کو نشانہ بنائیں گے. تو اگر اس اڈوں کو نشانہ بنائیں تو پھر آپ بے شک کہہ سکتے ہیں, لیکن میں آپ کو یہ 100% شیورٹی دیتا ہوں کہ ایران کسی اسلامی ملک سے ڈائریکٹ جنگ میں نہیں جائے گا. ایران کو اللہ تعالیٰ نے اگر یہ موقع دے دیا ہے, اس موقع کے وہ انتظار میں تھا, ڈائریکٹ امریکہ ہے. دیکھیں میری بات سنیں, آپ کے صدر کا کوئی ہیڈ منی رکھ دے, آپ کیا کریں گے؟ ایک پارلیمنٹ کسی ملک کی رکھ دے آپ کے صدر کی ہیڈ منی, آپ کیا کریں گے؟ کوئی چھوٹی چیز تو نہیں ہوتی نا. اچھا آپ نے ہیڈ منی رکھ دی, پورا امریکہ خاموش ہے. دیکھیں پاکستان میں بھی تعزیتیں ہوئیں, شمالی کوریا نے بھی کی, مصر نے بھی کی, ملیشیا نے بھی کی, ٹرکی نے بھی کی. یہ تعزیتیں ایک طرف رکھ دیں تو سب سے زیادہ اس کی تعزیت اور مذمت امریکہ میں ہوئی ہے, جو وہاں کی عوام جو ہے اس کو دہشت گردانہ وار قرار دے رہی ہے اپنے ہی صدر کا. اور جب آپ نے اس کے صدر کی قیمت رکھی تو وہ خوش ہوئے کہ اچھا اس سے جان چھوٹ جائے ہماری. $80 ملین وہ کمانے کے چکر میں لگ گئے کہ اس طرح ہمیں مل جائیں, ہم بھی چائنا کا $8 ٹریلین کا قرضہ اتار دیں. بات اتنی سی ہے کہ آپ کسی صدر کی جب ہیڈ منی رکھتے ہیں تو کیوں رکھی؟ اس لیے کہ اس نے قتل کا مرتکب ہوا ہے, یہ قتل ہے. یہ اس کو کوئی اختیار نہیں تھا کہ ایک ملک میں آئے ہوئے ایک مہمان کے اوپر وہ حملہ کر کے وہاں کے ڈپٹی آرمی چیف کو اور ایران کے پاسداران انقلاب. ماضی میں اس سے بڑے بڑے واقعات ہم دیکھ چکے ہیں. افغانستان کا حملہ تھا, لیبیا میں جو کچھ ہوا, عراق میں جو کچھ ہوا. میری بات سنیں, افغانستان کے حملے کے پیچھے 9/11 کا کردار تھا نا. آپ اس ڈیبیٹ میں بھی چلے جاتے ہیں کہ 9/11 کے اندر حملہ کس نے کرایا تھا. اس ڈیبیٹ کے اندر خود امریکن سب سے بھاری ہیں, وہاں کے صحافی آج امریکہ نیئر زیدی جو ہے پاکستان کا مشہور زمانہ, نیئر زیدی جو اس پہ ایک ریسرچر تھا جو پاکستان کا مشہور زمانہ جرنلسٹ واشنگٹن میں تھا, وہ آج بھی نامعلوم جگہ پہ قید ہے, کچھ نہیں پتا وہ کدھر ہے. سب کو پتا ہے 9/11 کس نے کرایا تھا. آج تک کوئی ایک طیارہ اڑتا ہے امریکن ایئر اسپیس کے اندر, ڈائیورٹ کرتا ہے اپنی اسپیس کو اور 4 گھنٹے ٹریول کر کے پھٹ جائے اور کسی کو پتا بھی نہ چلے. آج بھی آپ دیکھیں نا وہ ایک نیوکلیئر کا جو ہے وہ لیبل ایران پہ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس ایران از اے نیوکلیئر پاور, ان اناؤنس نیوکلیئر پاور. میزائل نہیں ہوتے, میزائل وہی بناتا ہے جس کے پاس وار ہیڈ ہوتا ہے. وہ میزائل بنائی وار ہیڈ کے لیے جاتے ہیں. آپ امریکہ کا جو موقف ہے اس کی تائید کر رہے ہیں کہ ایران جو ہے وہ اگر نیوکلیئر پاور ہے تو امریکہ کے پاس تو جسٹیفیکیشن موجود ہے اس پہ حملے کرنے کی. اناؤنسڈ
بہت سے ملک ہیں، ایک ایران نہیں ہے، بہت سے ملک ہیں جن کے پاس نیوکلیر ایسٹس موجود ہیں. ظاہری بات یہ تو جسٹیفیکیشن دیتا ہے نا امریکہ کو یہ موقع بے شک دے، کوئی ایشو نہیں ہے. کہ امریکہ کی کوئی اجارہ داری تو نہیں ہے. امریکہ کے پاس کیا نیوکلیر ویپن نہیں ہے؟ کیا اس نے ہیروشیما اور ناگاساکی پہ ایٹم بم نہیں مارے؟ کیا اس نے 5 لاکھ لوگوں کا قتل عام نہیں کیا؟ وہ کس منہ سے بات کرتا ہے؟ ایران جیسا کون ملک پوچھے جس گا؟ کی اس سے جواب کون اکانومی لے گا؟ خود جو ہے وہ اس کرائسس میں ہے. اور ابھی آپ گزشتہ اگر ماضی قریب کی بات کر لیں تو اس میں بڑی حد تک ہم نے دیکھا کہ مظاہرے یہ ساری چیزیں کرائسس ڈیولپ ہو چکے تھے. گزارش سنیں نا، نیوکلیر پاور اس وقت تک ڈکلیئر نہیں ہوتا جب تک کہ آپ اس کا تجربہ نہ کریں. ٹھیک ہے نا؟ تجربہ انہوں نے نہیں کیا، تجربہ ہم نے کیا. ہم اس صف میں تو آ گئے لیکن سینکشنز میں چلے گئے. سینکشنز کو ہم نے وڈرا کرانے کے لیے اور وہ چیز مانی جو منوائی جا رہی تھی. ان پہ 40 ایئر سے بغیر کسی نیوکلیر امپیکٹ کے جو ہے وہ سینکشنز فرام لاسٹ 40 ایئرز. ایران وہ دنیا کا واحد ملک ہے جو دوسرا بڑا آئل پروڈیوسر ہے لیکن دنیا کو تیل نہیں بیچ سکتا ایوز پیسے کے. یہ تو اقوام متحدہ کی مہربانی ہے کہ ایران کو اجازت دے دی کہ آپ اپنا تیل بیچ لیں. گندم لینی ہے جس سے گندم لے لیں، جس سے ٹیکنالوجی لینی ہے آپ نے، میڈیسن لینی ہے آپ میڈیسن لے لیں. ایران دنیا کا واحد ملک ہے 40 سال سے جو اپنا ذخیرہ فروخت کرتا ہے ایوز خوراک. لیکن فیصل بنیادی سوال وہی آتا ہے نا کہ اگر معیشت کمزور ہوگی تو کیسے مقابلہ کیا جائے گا؟ کس نے کہا آپ کو معیشت کمزور ہے؟ ابھی ریسنٹ پاس میں ہم نے دیکھا کہ ایران میں جو ہے وہ اس حوالے سے مہنگائی، بے روزگاری پہ مظاہرے وہاں پر بھی شروع ہوئے. سو واٹ وہ پوری ویکیوم ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں جس ریاست میں اس قسم کا ویکیوم ہو وہ ریاست کیسے مقابلہ کر سکتی ہے؟ کیا سمجھتے ہیں 4 ملکوں کے اندر جو داعش سے نبرد آزما رہا، جو ISIS سے نبرد آزما رہا، کیا اس پہ پیسے نہیں خرچ ہوئے ہوں گے؟ بالکل خرچ ہوئے. بلینز آف ڈالر خرچ ہوئے. یہ تو وہ اپنا پیٹ کاٹ کے انہوں نے آل رسول کے مزارات کی حفاظت کی اور اس فتنے کا کلا کما کیا جس کو داعش کہتے ہیں، جو کہ وہ کلیم تو امریکہ بھی کر رہا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اپنی اسپیچ میں یہ کلیم کر رہا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ 10,000 مارے داعش. کہاں سے مارے، کدھر مارے، کس جگہ مارے؟ ایک بتا دے. وہ تو میں تو آپ کو ان کی آفیشیل رپورٹس بتا رہا ہوں. وہ تو خود کہتے ہیں کہ بنائی ہم نے ان کو پرووائڈ کیا. جو حالیہ تقریر ہے اس میں وہ کہا کہ 10,000 ہم نے مار کے اور ایران کو سیو کیا. جس شخص کو پورا 90% امریکہ دنیا کا عظیم ترین جھوٹا مانتا ہے، آپ اس پہ یقین کرتے ہیں تو کریں. پھر کیا مسئلہ ہے اس میں؟ نو ایشو. نہیں، میرے کرنے کا نہیں، کلیم کی بات ہو رہی ہے. ایران اگر کلیم کر رہا ہے تو امریکہ بھی اسی چیز کو کلیم کر رہا ہے. میں بھی تو وہی کلیم کر رہا ہوں کہ ان کی تو امریکنز کی اپنی رپورٹس اس چیز کے اندر منظر عام پہ ہیں. کبھی وہ لائیے، کبھی لوگوں کو دکھائیے. گراؤنڈ ریئلٹی کی بات کرتے ہیں نا. گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ ایران جیسا ایک مختصر سا ملک، میں بار بار وہ جملہ استعمال کروں گا، نہیں داعش کے پیچھے امریکہ ہو نہ ہو، نہیں پھر کون؟ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ایران جیسا ملک جو 4-5 لاکھ جس کی فوج ہے مکمل طور پہ. امریکہ کو اگر سمجھنا ہے نا بھائی، تو جو میں آپ کو 3 فارمولے آج بتا رہا ہوں نا، امریکہ کو سمجھنے کے لیے بہت بڑا دماغ چاہیے. امریکہ 3 چیزوں پہ آپ کی جان کا دشمن ہو جائے گا اگر آپ نے آنے کی کوشش کی. دیکھیں پوری دنیا میں ہر ملک کی ایک کرنسی ہے. جیسے پاکستان کا روپیہ، ہر ملک میں ایک کرنسی نہیں ہے، 2 کرنسیاں ہیں. ایک پاکستانی روپیہ، ایک ڈالر. ایک ریال، ایک ڈالر. ایک دھرم، ایک ڈالر. ایک ین، ایک ڈالر. ایک روبل، ایک ڈالر. ایک رنگٹ، ایک ڈالر. ایک پاؤنڈ، ایک ڈالر. ایک ہر ملک کی کرنسی اور ایک عالمی کرنسی. 190 ملکوں کی کرنسی کا نام ہے ڈالر. بالکل. ایم آئی رائٹ؟ بالکل. اچھا، امریکہ کو اب کتنی دنیا میں ڈالر کی سرکولیشن ہے اس کا کسی کو کوئی اندازہ ہی نہیں ہے. بھائی آپ ہی کے ملک سے زمین کے اندر دفن ہوئے کروڑوں اربوں ڈالر نکلے نا. ہاں، جو چھپے ہوئے تھے صدام حسین کے وقت میں وہاں اس کے محل سے نکلے. ہر جگہ سے ڈالر نکلتے ہیں. تو ڈالر دیکھیں، امریکہ کو نہ انڈسٹری کی ضرورت ہے، نہ اس کو فیکٹریوں کی ضرورت ہے، نہ کاروں کی فیکٹریوں کی ضرورت ہے. کیونکہ اس کو سیدھی سی آسان سی بات ہے کہ اگر اس کو پاکستان میں کسی سیاستدان کو خریدنا ہے اور وہ 1 ارب ڈالر میں بک رہا ہے تو وہ ایک فون کرے گا سینٹرل بینک آف امریکہ کو کہ یار 15 منٹ ذرا مشین اور چلا کے ڈالر چھاپ دو. ایم آئی رائٹ؟ ٹھیک ہے نا، یا غلط ہوں میں؟ نہیں، خریداری پہ مجھے اچھا اب میں آ رہا ہوں. میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ نہیں، میں آپ کو پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں. آپ کی عقل اگر اس کو استعمال نہیں کرتی تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ پوری دنیا کی ٹریڈ ڈالر پہ محیط کرتی ہے. ایسے ہی از اٹ؟ اب وہ اگر اس نے دنیا میں 100 آدمیوں کو خریدنا ہے تو $1 ٹریلین وہ ایک رات مزید محنت کر کے اور چھاپ لے گا. تو جو بھی ڈالر کو تھریٹ کرے گا وہ جنگ کے لیے اترے گا. ماضی میں جمال عبد الناصر کا قتل ہو، انور سادات کا قتل ہو، یا بڑے بڑے نامی گرامی ذوالفقار علی بھٹو کا قتل ہو، اس کے پیچھے یہ وائٹ ایلیفنٹ تھا. اس کی وجہ کہ انہوں نے کیا، کرنل قذافی نے کیا جرم کیا تھا؟ کرنل قذافی نے کہا تھا ہم اپنی اسلامی کرنسی بنائیں گے. ابھی حال ہی میں ایسا کیا واقعہ ہوا جو امریکہ نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا؟ واقعہ یہ تھا کہ ملیشیا کے اندر مہاتیر بن محمد طیب اردگان قطر کے امیر اور ایران نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم سونے کی سکے کو رائج کریں گے، اپنی کرنسی بنائیں گے. تو یہ تو بہت بڑا جرم کیا انہوں نے. فوری طور پہ دنیا کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے انہوں نے قاسم سلمانی کو ہٹ کیا تاکہ ایران ڈائریکٹ جنگ میں اترے اور یہ والا پورشن خاموش ہو جائے. جس کے فوراً بعد مہاتیر بن محمد کا بیان آیا کہ اب اگلا ڈرون میرے پہ ہونے کے زیادہ چانس ہے، امریکہ مجھے نشانہ بنائے گا.
طیب یہیں سے اردوغان شروع ہو جائے نا کہ مطلب یہ سب لسن کچھ ٹو ہے می جو تو میں آپ کو اس- سمجھانا چاہ رہا ہوں، میں جو آپ کو نہیں، سمجھانا اس بنیاد پہ آگے ایران کیسے اس کو کاؤنٹر کرے میں گا؟ بتا رہا ہوں بھائی، کاؤنٹر میں آپ کو ایسی ریسرچ دوں گا کہ آپ سوچ کے حیران رہ جاؤ گے کہ ایران بہت طاقتور ملک ہے. نہیں، لوگ جاننا چاہتے ہیں نا، لوگ میں وہی تو بتاؤں گا نا، جاننا چاہتے مفروضے ہیں کو جاننا چاہتے ہیں بھائی کہ 15 کس منٹ میں بتا بنیاد دوں میں پہ 15 سال کی ریسرچ آپ کو کہ اس بنیاد پہ کس بنیاد پہ ایران جو جیسا ملک جو ہے جو میں وہ بتا رہا ہوں، کوئی گزارش سن لیں، میں ترتیب سے آ رہا ہوں نا. آ جائیے، میں نے یہ وقت ضروری سمجھا تو 1.5 سال بعد آیا ہوں نا. میری ریاست کو میری ضرورت پڑ گئی. میں سمجھتا ہوں کہ اب میری ریاست کو میری ضرورت ہے. میں نے بھی یہاں امریکہ کو شکست دینی ہے، ہر صورت دینی ہے. اور کس طرح دینی ہے؟ اپنی فوج کا ساتھ دے کے دینی ہے، اپنی قوم کو فوج کے ساتھ کھڑا کر کے دینی ہے. ہم پہ بھی یہ جنگ ریڈی کھڑی ہوئی ہے. سو لسن ٹو می. مہاتیر بن محمد کا بیان آیا کہ بھائی مجھے بھی قتل کر دے گا. کیوں کر دے گا بھائی؟ آپ نے سب سے بڑا جرم کیا اس کے سامنے، آپ نے کرنسی رائج کرنے کی بات کر دی. اسی لیے قاسم سلمانی ابو مہدی کو فوری طور پہ نشانہ بنا کے قبولا کہ ہم نے مارا ہے، تاکہ ڈائریکٹ جنگ شروع ہو جائے. ایران نے اس کا رپلائی کر دیا. اس کو رپلائی ایسا کیا کہ وہ تاریخ کے اندر ہل کے رہ گیا. اب دوسرا امریکہ کا جو نشانہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ جو بھی شخص آئل کے اوپر آئے گا یا گیس کے اوپر آئے گا وہ اس کو نشانہ بنانا شروع ہو جائے گا، جیسا کہ یمن کو بنا رہا ہے. کیونکہ یمن نے جسارت کی تھی کہ الجوف میں دنیا کا سب سے بڑا ریزرو رکھنے والا ملک آئل میں یمن ہے، اور اوپیک کا رکن بھی نہیں ہے، بننے ہی نہیں دیا گیا. اس کے آئل کو سک کرتی ہے آرام کو اور پوری دنیا میں بیچتی ہے. یہ آئل کے سب سے بڑے ڈاکو بیسیکلی. اب ایران سے دوسرا اس کا جو تنازع تھا وہ کیا آیا؟ کیونکہ آپ کو یاد ہوگا آج سے 4 سال پہلے ایک دم دنیا میں پیٹرول خاص طور پہ پاکستان میں 100 روپے سے گر کے 60 روپے پہ آ گیا تھا. ایسا کیا ماجرا ہوا تھا؟ یاجوج ماجوج تو نہیں آئے تھے، کچھ تو ہوا تھا. وہ یہ ہوا تھا کہ اوباما نے ایران پر سے سینکشن لفٹ کر دی تھی. ایران کا تیل مارکیٹ میں بکنے آیا، آرامکو کی آمدنی کا دھڑن تختہ ہو گیا. ٹھیک ہے. نمبر 3 اور سب سے اہم ترین چیز وہ ہے اس کی میزائل ٹیکنالوجی. جو بھی میزائل بنائے گا وہ اس کو تھریٹ کرے گا، اس پہ جنگ لاگو کر دے گا. ٹرکی نے S-300 S-400 میزائل خریدنے کی کوشش کی پیٹریاٹ کو ترک کر کے، اور وہ ترکی کو تھریٹ کرنے کے لیے ترکی میں اردوغان کے اوپر اس نے بغاوت کھڑی کر دی. پاکستان سے اس کو سب سے زیادہ مسئلہ یہ پاکستان کا سب سے طاقتور میزائل نظام ہے، جو پاکستان ایک کامیاب نظام میزائل رکھتا ہے. اس پہ مزید بات کرتے ہیں، مختصر سے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد دوبارہ اور اس کو جو ہے وہ فیصل سے مزید جانیں گے. پاکستان کا جو طاقتور میزائل کا نظام ہے اس پہ بھی بات کریں گے. ایک مختصر سے بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہم ذکر کر رہے تھے ایران امریکہ کشیدگی کی، اور فیصل رضا جی ہمارے ساتھ موجود ہیں. فیصل، آپ نے ذکر کرا پاکستان کی جو ہے وہ میزائل ٹیکنالوجی کا. پاکستان یقیناً ایک ایٹمی طاقت ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ میزائل ٹیکنالوجی بھی ہے، اتنی بڑی فوج ہے اور مسلسل پریکٹس میں یہ فوج ہے، اور مختلف قسم کی جو ہے وہ ہم نے ماضی میں دیکھا کہ دہشت گردی کے خلاف مقابلہ ہو، افغان جنگ ہو، مشرقی مغربی سرحدیں جو ہیں وہ مختلف جو ہے وہ موقع پہ جو ہے پاکستانی فوج جو ہے وہ نبرد آزما رہی ہے، اور ایک پریکٹس ہے مسلسل. ایران کس بنیاد پہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس تمام حالات کا مقابلہ کر سکتا ہے، امریکہ جیسی ریاست کو مشکل وقت دے سکتا ہے؟ جو میزائل بنائے گا اس کے پیچھے لگ جائے گا، کیونکہ امریکہ یہاں سے 12-13 ہزار کلومیٹر کی مسافت کے اوپر ہے. صرف میزائل ہی پہنچ سکتا ہے. اٹلانٹک اور پیسیفک کو کراس کرنا کسی ملک کی فوج کے بس کی بات ہی نہیں ہے. وہ سمجھتا ہے کہ ہماری تباہی کا سبب کسی نہ کسی ملک کے میزائل بنیں گے. کچھ ان کی قدیم کتابوں میں لکھا ہے، کچھ ہماری قدیم کتابوں میں لکھا ہے. بہرحال اس کا جو نصیب ہے وہ اٹلانٹک کا پانی ہی بنے گا آخر میں، جو کتابوں میں لکھا ہے، آسمانی کتابوں میں. بہرحال تو ایران نے اس کا جو ڈرون تھا اس کو گرا کے دیکھیں. ایران میزائل ٹیکنالوجی کے اندر 20ویں نمبر پہ بھی نہیں تھا، لیکن جب 60,000 فٹ کی بلندی پہ اس کا جدید ڈرون اس نے گرایا ہے تو ایک دم سے تیسرے نمبر پہ آ گیا. پیٹریاٹ S-300 S-400 کے بعد ایرانی میزائل نے دنیا میں دھوم مچا دی. بڑی تعداد میں اس کے خریدار اس کامیاب تجربے کے بعد اس کے خریدار لائن لگا کے کھڑے ہو گئے. اور میں نے آپ کو بتایا وہ ایٹمی ٹیکنالوجی پوری رکھتا ہے. ایون کہ اس نے ایٹم بم نہیں بنایا ابھی تک، لیکن بنانا چاہے تو جب چاہے بنا لے. آپ نے کہا کہ ایٹمی طاقت ہے، ایٹمی طاقت ہے، ٹیکنالوجی رکھنے. دیکھیں لیکن دوسری طرف یہ پابندیاں کیوں لگائی؟ آیت اللہ خامنہئی ہیں ان کی طرف سے جو ہے اس کو حرام قرار دیا گیا. آدمی اپنی تیاری پوری رکھتا ہے. جب ان پہ کبھی ایٹمی ایک چیز کو حرام قرار دے دیا گیا، اس کے بعد جو ہے حرام حملے کو قرار دیا گیا ہے. لیکن اگر کسی نے ایکشن لیا، پاکستان کے پاس ایٹمی اسلحہ ہے، انڈیا ہم پر حملہ کرتا ہے ایٹمی، تو ہم کیا اپنے ایٹم بم یہاں پہ کباڑ میں بیچنے کے لیے رکھیں؟ ظاہری بات ہے ماریں گے. رپلائی ضرور دیا جائے گا. رپلائی ہمیشہ حملے کا جواب حملے سے ہی دیا جاتا ہے، پہل نہیں کی جاتی. یہ ان کا سب سے اہم ترین نقطہ ہے.
وہ جب چاہے بنا لیں. اب انہوں نے دوبارہ اس کو معاہدے کو چھوڑ کے اور آگے کی طرف جانے کا اعلان کیا ہے, تو وہ ایٹمی ٹیکنالوجی کس طرف لے کے جائے گی آگے؟ ظاہری بات ہے اسلحے کی طرف لے کے جائے گی. دوسرا, ایران نے کامیاب امپیکٹ کیا میزائل کا کہ پورے امریکن بحری بیڑے ایئر بیس ختم کرتے ہوئے عین الاسد اس کے اڈے پہ, وہ اڈا نہیں ہے بیسیکلی, وہ ایئر بیس ہے 50 کلومیٹر اسکوائر یارڈ کے اوپر محیط ایک ایئر بیس ہے جو لگ بھگ 3000 ایکڑ کا رقبہ ہے, جس کے اندر اس کے جدید ریڈار تھے, جدید میزائل اینٹی میزائل شکن نظام تھا, سینکڑوں کی تعداد میں ٹینک تھے, 100 سے زیادہ طیارے تھے, 30 سے زیادہ ڈرون تھے. وہ تمام کے تمام ایران نے راکھ کر دی اپنے کامیاب میزائل حملوں سے, اور سیدھا وہاں امپیکٹ کیا جہاں پہ اس کے ریڈار تھے, جہاں اس کا کنٹرول روم تھا. سینٹرلی آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ گلف کا پینٹاگون تھا, منی پینٹاگون تھا, یہ پورے گلف کو کنٹرول کرتا تھا. تو ایران نے کامیاب امپیکٹ دیتے ہوئے اس کے اڈوں کو راکھ کر دیا. ایون کہ ہم اس جگہ پہ بیٹھے ہیں, اگر اس جگہ کو منہدم کر دیا جائے یا تباہ کر دیا جائے اور ہمیں فوراً پروگرام کرنا ہوگا تو ہم کہاں جائیں گے؟ سڑک پہ بیٹھ کے کریں گے. تو ایران نے اس کی کمین گاہوں کو تباہ کر دیا, وہ عراق میں رہنے لائق نہیں رہا. ہر صورت اس کو عراق سے ریٹریٹ کرنا پڑے گا, اور عراق سے اگر وہ پیچھے ہٹتا ہے تو پورے مشرق وسطی سے اس کو نکلنا پڑے گا. کیونکہ, اور میں سمجھتا ہوں کہ کمزور امریکہ مضبوط ترین پاکستان کے حق میں, کمزور امریکہ مضبوط پاکستان, یہ ایک نظریہ ہے جو ہمارا آج سے نہیں 15 سال سے رہا ہے. ہمارے تمام پروڈکٹس کو, تمام منصوبوں کو, تمام جگہوں کو, ایون کہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے اپنے زرخرید غلاموں کے ذریعے پاکستان کو ایک دم جیم کر کے رکھ دیا ہے. نہ ہم اپنی معدنیات نکال سکتے ہیں, نہ ہم اپنی ٹریڈ کر سکتے ہیں, نہ ہم اپنی مرضی سے سستا آئل اور گیس لا سکتے ہیں. ایران کی گیس پائپ لائن ہمارے پاس گزشتہ 7 سال سے اس پہ دھول جم رہی ہے, ہم ایک پتھر نہیں لگا سکتے. ان سب چیزوں کے پیچھے کون تھا؟ اچھا ہوگا کیا؟ مطلب ہم یونیپولر ورلڈ سے جو ہے بایو پولر پہ جا رہے ہیں, ملٹی پولر ورلڈ پہ جائیں گے, ہم کس طرف جائیں گے؟ میں نے تو آپ کو 2012 میں بتایا تھا کہ 18 کے بعد دنیا میں 2 پلیٹ فارم آئیں گے, ایک طرف امریکہ اور اس کے اتحادی ہوں گے, تو دوسری طرف ایران, رشیا, چائنا اور ٹرکی ہوں گے, اور وہ آ گئے. اچھا, اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ امت مسلمہ کہاں گئی؟ امت مسلمہ تو آپ دیکھیں کہ وہ تو ابھی خواب غفلت میں ہے ماشاءاللہ سے, اس کو کیا کہہ سکتے ہیں. لیکن ہاں, امت مسلمہ کو خواب غفلت سے نکالنے میں ایران کا یہ قدم تاریخ میں لکھا جائے گا, کیونکہ یہ جمود جو ہے ایران نے توڑ دیا امریکہ کا. امریکہ کے جمود توڑنے کے بعد نہ سعودی عرب کو کسی سیکیورٹی کی ضرورت ہے, نہ گلف کو سیکیورٹی کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں امریکہ کا بہترین متبادل پاکستان فوج ہے, وہ بہترین حفاظت کر سکتی ہے. دہائیوں پر مبنی امریکی پریکٹس ہے یہ, دہائیوں پہ مبنی فرعون بھی تھا, انفلوئنس ہے, دہائیوں پہ مبنی نمرود بھی تھا, دہائیوں پہ مبنی شداد بھی تھا, لیکن پھر خدا بھی ہے. تو جو خدا والے ہیں وہ پھر خدا کا نام لے کے اٹھتے ہیں. مسجد جمکران پہ وہ پرچم لگاتے ہیں جو انسان کا فیصلہ نہیں ہو سکتا, یہ کسی امام کا ہی فیصلہ ہو سکتا ہے. پھر وہ اس جنگ کا آغاز بھی کر سکتے ہیں. تو دنیا ایک ایسی جنگ کی طرف آ گئی جس کی صدیوں سے میں اور آپ گفتگو کرتے آ رہے ہیں, صدیوں سے ہم اور آپ بتاتے چلے آ رہے ہیں. حالات وہیں پہ آ گئے جو 1400 سال قبل رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یا میرے مولا علی نے بتایا. بہت شکریہ فیصل. پروگرام کا وقت جو ہے وہ اپنے اختتام کو وصل. ناظرین, ہم مکمل طور پہ اس کو کنکلوڈ نہیں کر سکے کہ کس بنیاد پر, کس طریقے سے, وہ کیا حالات ہوں گے کہ جس کی بنیاد پہ جو ہے وہ ایران امریکہ کو شکست دے پائے گا. لیکن فیصل ہمارے ساتھ تھے, اور اس کو فیصل کہہ رہے ہیں کہ ٹاپک کو جو ہے ہم آگے کنٹینیو کریں گے اور اس کو مزید کنکلوڈ کرنے کی کوشش کریں گے کہ کس بنیاد پر اور کیا حالات پیدا ہوں گے. لیکن ایک بات جس سے اس وقت یقیناً پوری دنیا اتفاق کرے گی وہ یہ کہ ایک نیا ویژن جو ہے وہ اس وقت دنیا میں آ چکا ہے, اور کسی بھی سطح پر اس کو سائیکالوجیکلی کہہ لیں یا جو ہے وہ واقعی جو ہے وہ ایران اس حد تک جو ہے وہ طاقت رکھتا ہے کہ امریکہ کو جو ہے وہ مشکل وقت دے سکتا ہے. کیونکہ کسی بھی بنیاد پر جو ہے وہ بہرحال ایک رفٹ, 2 بلاک جو ہے وہ ہمارے سامنے ہیں. مستقبل کیا ہوگا, آئندہ آنے والا حالات, آئندہ آنے والے واقعات جو ہے وہ اس کا فیصلہ کریں گے. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. منصور خان کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.